Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Good evening my viewers. 94 न्यूज़ लाइव स्टूडियो से एक मरतबा फिर एक नया मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं और तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, इल्म रोशनी है और रोशनी से बहार है। अंधेरों को कंट्रोल करने वाली रोशनी है और रोशनी से ज़िंदगी है। इंसान ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, अपने परवरदिगार की तरफ से अक्ल की दौलत लिए हुए ज़मीन पर आबाद हुआ। तो गारों से लेकर आज के इस दौर में जहाँ तक पहुँचा है, ये सारे का सारा मरहून मिलत तालीम का है, उस इल्म का है, उस शऊर का है जो कुदरत ने उसे बख्शी। आप जानते हैं कि हम हर दफ़ा एक नया मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं। आज के जो शख्सियत हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही मिलनसार तबीयत के मालिक हैं। सैयद मुदस्सर हुसैन बुखारी, जिनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। सैयद मुदस्सर हुसैन शाह बुखारी के बारे में मैं बताता चलूँ कि हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी है, एमफिल इंग्लिश हैं और अपने कैरियर का आगाज़ मंडी बहाउद्दीन अपने शहर से किया। 2015 में अल नूर हाई स्कूल से स्टार्ट लिया और इसी साल अप्रैल 2015 को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ज्वाइन किया। नवंबर 2016 में गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए उस्ताद ज्वाइन कर चुके हैं। नवंबर 2017 में कामयाबियों का एक और सीना तय करते हुए पाकिस्तान पंजाब टीचर यूनियन मंडी बहाउद्दीन से नायब सदर के तौर पर सामने उभरे और साथ ही साथ 2017 में ये पीरी ट्रेनिंग जो हमारे असातिज़ा कराम को कराई जाती है, इसमें एज ए ट्रेनर हमारे सामने आए, बहुत काम किया। हमने सोचा कि शाह साहब से मिलकर अपने नाज़रीन को उनके तजर्बात, उनकी अचीवमेंट्स और उनके इल्म से रोशनास कराया जाए। शाह साहब ने सिर्फ यही नहीं किया, 2019 में इंटरनेशनल स्कूल से अवार्ड जीता, जो कि मेरा ख्याल है मंडी बहाउद्दीन में पहली शख्सियत है। इसके अलावा ये है कि पंजाब एजुकेशनल रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन तहसील मलिकवाल के प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अभी चलते हैं शाह साहब की तरफ और मज़ीद जानते हैं कि शाह साहब के अंदर और क्या क्या क्वालिटी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकूँ और 94 न्यूज़ जो है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक अच्छी काविश कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के दौर में उन्होंने जो है वो ये इस बात का बेड़ा उठाया है कि वो लोगों तक अच्छी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, वो भी अपने शहर की सतह पर। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, दूसरा ये है कि मौके की मुनासबत से पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे नाज़रीन के दरमियान मौजूद हैं। दूसरा, हमसे ये बहुत सारे सवालात पहले भी लोगों ने पूछे और आज भी जानना चाहेंगे कि हमारे शो के तवस्सुत से कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तालीम है क्या चीज़, ज़िंदगी में इस तालीम की क्या अहमियत है या इस माशरे में क्या किरदार है, क्या क्यों ज़रूरी है कि इंसान आजकल आप देखते हैं कि लोग तालीम हासिल करते हैं कि बड़ी नौकरी मिल जाए या बेटा जो है वो कहीं पे अच्छे बिज़नेस में सेटल हो जाए। तो क्या यही ज़रूरत है या आपकी नज़र में तालीम की क्या अहमियत है? देखिए जी, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एक बहुत ताकतवर तरीन जो है वो हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जी जी, एजुकेशन जो है वो हथियार होने के साथ साथ एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ गई जी कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने खल्क़ किया तो उस वक़्त फरिश्तों की जानब से मुख्तलिफ
جو اعتراضات ہیں وہ سامنے آئے. جی جب وہ اعتراضات ان کے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی فوقیت بتائی تو یہی فوقیت بتائی تھی کہ میں نے ان کو چند کلامات سکھائے, ان کو علم کی دولت سے نوازا. جی بالکل. تو جو علم ہے وہ اس کی دولت اتنی اسٹرانگ ہے, تعلیم اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور تعلیم کی ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں اہمیت اس طرح سے ہے کہ یہ فرق کو واضح کرتی ہے. ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے اور ایک جو شخص جس نے تعلیم حاصل نہیں کی, اس میں صبر کا جو ہے فرق آتا ہے, انکساری کا فرق آتا ہے, اچھے معاشرے کا فرق آتا ہے, لوگوں سے میل جول کا فرق آتا ہے. تو تعلیم جو ہے وہ معاشرے کو بنانے میں بنیادی کردار جو ہے وہ سارے ادا کرتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے شاہ صاحب. اصل میں یہ ہے کہ دینی طور پہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اپنے دین کا علم ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تعلیم کو اور یہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے, کہ اسلام ہمیں تعلیم کے بارے میں کیا سبق دیتا ہے, کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں پرویز صاحب, اسلام کی جس لفظ سے پہلے لفظ سے ابتدا ہوئی تھی وہ لفظ تھا اقرا. اقرا, بالکل بالکل. قرآن کی جو پہلی ہی آیات نازل ہوئی تھی وہ یہی تھی. جی جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام دیا گیا تھا وہ یہی پیغام تھا کہ پڑھیے, پڑھو. بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تبلیغ ہے اس کا سلسلہ چلتا گیا, تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. غزوہ بدر کو دیکھ لیں, اس کے اندر جو قیدی تھے جو پڑھا سکتے تھے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ سے جزیہ یا آپ سے کوئی اور آپ کو جرمانہ نہیں کیا جائے گا اگر آپ مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے. بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پنگوڑے سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کریں. جی بالکل بالکل. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اگر علم کے لیے چین تک یا کسی مشکل سفر کو کرنا پڑتا ہے تو تعلیم کے لیے اس کو بھی کریں. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور انہوں نے یقیناً اس لیے کہا تھا کہ آپ کو جتنی بھی مشکلات پیش آئیں علم کی روشنی جو ہے وہ خود بھی حاصل کریں اور باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں. اسلامی تاریخ کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں جب عروج رہا ہے تو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس تعلیم بھی کیا ہے. جی بالکل. انہوں نے تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. مسلمان جو سائنسدان 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جو مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اگر آج اس کا فقدان ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام یا اسلام سے منسلک جو لوگ ہیں وہ تعلیم سے دور ہوتے گئے. جب تعلیم سے دور ہوتے گئے تو آپ لوگوں نے پستی کو دیکھا, جس کے لیے جو انگلش لوگ ہیں وہ اپنی اس پستی کے دور کو ڈارک ایجز کے نام دیتے ہیں. جی بالکل. تو ہم اگر تعلیم سے دور ہیں تو ہم ڈارک ایجز میں جا رہے ہیں. اچھا, مسلمان جتنے بھی سکالر تھے انہوں نے بہت زیادہ علم میں بہت زیادہ تخلیقی کام کیا ہے. میرے خیال ہے آج کل دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ مسلمانوں کا ہی حاصل کیا ہوا ہے. میں نے یہ بھی سنا کہ وہ لوگ پورا اثاثہ اٹھا کر لے جاتے تھے جب مسلمانوں پر غالب آئے, یہ لوگ پورا اثاثہ اٹھا کر لے جاتے تھے اور خود اس سے استفادہ کرتے تھے. تمام وہ بکس اور جتنا بھی مواد تھا وہ سارے کا سارا ہمارے تمام ملکوں سے انہوں نے اپنے علاقوں میں منتقل کیا اور وہیں سے یہ جو علم کی روشنی ہے مسلمانوں سے چھین کر اور اپنے جتنے بھی ان کے لوگ تھے انہیں ترغیب دی ہے کہ علم ہی سے روشنی ہے, اور اسلام سے انہوں نے یہ سب کچھ لیا اور مسلمانوں سے لیا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ پستی کی جانب چلے گئے, اور یہ باقی جو جتنے بھی مسلمانوں کے علاقے تھے, جتنے اسلامی دور میں فتوحات ہوئیں, ان میں مسلمان رہنماؤں نے کام بہت کیا, لیکن غفلت اتنی برتی گئی کہ اثاثے سونا چاندی باقی چیزیں تو جو کچھ بھی ضائع ہوا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن علم کا اتنا زیادہ نقصان ہوا. آج کل جو ہمارا یہ دور ہے اس میں پاکستان میں بھی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ
پہلے سے ماشاءاللہ ترقی بھی ہوئی ہے. پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس وقت وہ کیسا ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جی، ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات پہلے کی، تھوڑا سا اس کی طرف آؤں گا، پھر بعد میں پاکستان کے تعلیمی نظام کی طرف آتے ہیں. جی جی. جو تعلیمی صورتحال ہے، جو تعلیم ہے، اس کے ابتدا اگر دیکھی جائے تو یونانی مفکرین سے ہوئی ہے. جی بالکل. یونانی مفکرین نے جو ہے وہ ساری ریسرچ کر کے بہت ساری چیزوں کو سامنے لائے، لیکن جب عیسائیت کا دور آیا تو انہوں نے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلام کے آنے کے بعد مسلمان مفکرین نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے عیاں کیا. بالکل. اب وقت یہ آ گیا کہ جب مسلمان اور عیسائی آپس میں آمنے سامنے تھے، رینیسنس پیریڈ چل رہا تھا یورپ کے اندر، وہ چیزوں کو ریوائیو کر رہے تھے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ خلافت عثمانیہ کے جو سربراہ تھے ان کی جانب سے پرنٹنگ پریس، جیسے آپ پرنٹ کرتے ہیں نا چیزیں، جی جی بالکل، اس کو حرام قرار دینے کا فتویٰ دے دیا گیا. اچھا. مسلمان جو سائنسدان تھے، مسلمان کام کرنے والے لوگ تھے، وہ قلم اور دوات سے لکھتے رہے. جی جی بالکل. جبکہ انگریز جو تھے، انہوں نے، جو عیسائی تھے، انہوں نے پرنٹ کرنا شروع کر دیا کتابوں کو. بالکل. یوں ان کی سپیڈ. اچھا، یہ جو پرنٹنگ والا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس نے حرام قرار دیا؟ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو خلیفہ تھے، عثمانی خلیفہ، جی جی، ان کی طرف سے یہ چیز کروائی گئی. اور جو سب سے بڑے مفتی اعظم تھے اس وقت، جی جی، ان کی جانب سے یہ فتویٰ دیا گیا تھا. اور 200 سال بعد جو فتویٰ ہے اس کو اوور ٹرن کیا گیا. اچھا. کتابیں جو ہے ان کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ دیکھیں نا، آج بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ 200 سال پیچھے ہیں. تو میری ذاتی رائے میں شاید یہ بہت اہم، یہ وہی بات ہے. تو آپ کی بات جاری رہے گی. یہ میں ابھی مختلف قسم کے پروگرامز دیکھتا رہا ہوں یا لوگوں سے سنتا رہا ہوں، تو یہ ابھی جو تاریخی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے پاکستان میں، ارطغرل غازی کا جو یہ ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، تو اس میں مختلف قسم کی تنقید آ رہی ہے. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے خلافت عثمانیہ کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بات اصل جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. فتوے جاری کیے جا رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جو ہے یہ بھی حرام ہے، یا مطلب ٹھیک نہیں ہے، تاریخ کو انہوں نے مسخ کر دیا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، یہ معاشرے کے اندر بدقسمتی ہوتی ہے، کسی بھی قوم کے لیے بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. جی جی، آپ کو اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. جی بالکل. آپ کو تاریخ کے ان لوگوں کا علم بھی ہونا چاہیے جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی قوم نے ترقی کی ہے. ان عوامل اور ان لوگوں کا بھی علم ہونا چاہیے جن کی وجہ سے آپ پیچھے گئے ہیں. تاریخ کا علم بہت ضروری ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جتنا آپ تاریخی طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ اس چیزوں کو لے کے آگے چلنے کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جی، بات صحیح ہے آپ کی. ابھی بہت سارے لوگ یہ پہلے پاکستان میں جیسے ڈرامے ابھی یہ پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اس میں فیملی بیک گراؤنڈس کو دکھایا جاتا ہے اور فیملی ریلیشن شپس کو دکھایا جاتا ہے مختلف ہماری. یہ جو ڈرامہ آیا اسے دیکھ کر اب اس کے جتنے اس کے ویورز ہیں اور جتنے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا جو تاریخی ورثہ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لکڑی کی تلوار بنا کر اور تیر بنا کر وہ گھروں میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی. یعنی جو کچھ ہم اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں یہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے نا جی. ہمارا جو یہ شوز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کلچر جو ہے اس کو چینج ہونا چاہیے یا لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، لوگوں کا یہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا. جی بالکل. اب جب ہم مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ ہی نہیں بچوں کو دکھائیں گے تو وہ کیسے انسپائر ہوں گے؟ بالکل. بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے، ان کے اندر وہ سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو ان پرسنالٹیز سے متعارف کرائیں. دیکھیں، آج سے پہلے بچوں کو یا ہم کو بہت ساری جو ہم سے زیادہ لوگ ہیں ان کو ارطغرل یا خلافت عثمانیہ کے بارے میں علم نہیں، معلوم نہیں تھا. بالکل صحیح کہتے ہیں. خلافت عثمانیہ یقینی طور پر مسلمانوں کے عروج کے دن ہے، عروج کے دن ہے، اسلام کا ایک نیا نکھار ہے اس میں. اگر آپ مختلف پرسنالٹیز پہ ڈراماز بنا رہے ہیں تو اس سے بچے انسپائر ہوتے ہیں.
ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے اندر جو سچی بات ہے اسلام کے لیے جو تڑپ ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. جو کلچر ہم دکھا رہے ہیں اس وقت جی جی کیا وہ ضروری ہے یا اسلامک کلچر ہونا چاہیے ہمارا یا پاکستانی کلچر بالکل مختلف ہے یا ہم گھریلو مسائل پر ڈرامے بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی اسلامی کلچر جو ہے اس سے دنیا میں کوئی کسی کلچر کو اٹھا کے دیکھ لیں اس سے خوبصورت کلچر نہیں ہو سکتا. جی بالکل. اگر اسے اسلامی کلچر کو ہم برصغیر کے کلچر کے ساتھ منگل کریں جی اس کی خوبصورت چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جی جی جو بالکل اسلام کے ساتھ چلتی ہیں تو یہ تو جیسے ہمارے معاشرے میں عورت کا احترام ہے جی بالکل اسلام میں عورت کا احترام ہے بالکل ہے برصغیر میں عورت کا احترام ہے. تو ایسی چیزوں کو جب آپ میں نے ایک مثال دی عورت کے احترام کی اور بے شمار چیزیں بڑوں کا ادب احترام ہے جی جی اور بے شمار چیزیں ہیں جن کو لے کے آگے جایا جا سکتا ہے. جیسے آپ کا سوال تھا پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے جی جی تو پاکستان کا تعلیمی نظام کو اگر آپ اس کو بیسک سٹرکچر کو دیکھیں نا جی تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو موازنہ کرنا پڑتا ہے تقابلی جائزہ آپ لیتے ہیں دنیا کے بہترین نظاموں کے ساتھ ہم جائزہ لیں. جی بالکل. فن لینڈ یا جاپان کا نظام تعلیم ہے فن لینڈ اور جاپان کے نظام تعلیم کے اندر یہ چیز واضح طور پہ ہے کہ فن لینڈ کے اندر آپ کو پہلے 6 سال تک بچے کو کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. جی بالکل بالکل. جاپان کے اندر بھی پہلے 3 سال بچے کو کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. مضمون نہیں پڑھایا جاتا. بالکل صحیح ہے. وہاں پہ صرف اور صرف کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے جی آداب سکھائے جاتے ہیں بیہیویئر سکھائے جاتے ہیں. جی ہمارے ہاں ویری انفارچونیٹ جو ہماری بیسک تعلیم ہے جسے پرائمری تعلیم کہتے ہیں وہ تو امداد کے نام پہ چلتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ بالکل صحیح فرمایا. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں پاکستان کا نظام تعلیم کن چیزوں کو پروڈیوس کر رہا ہے جی کن لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے کیا بنا کے دے رہا ہے. ایک طرف آپ مزدور لے لیں ایک طرف آپ 16 سال پڑھا لکھا انسان لے لیں. جی جی وہ 16 سال مزدوری کرنے والے شخص کے پاس سکل زیادہ ہیں. جی بالکل. ایک بندے کو آپ نے 16 سال تعلیم دی ہے اس جی کے پاس سکلز ہیں نہیں بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح فرمایا اس کو اپنی زندگی کے 25 سال پورے ہونے کے بعد یا 22 سے 25 سال میں جب وہ تعلیم مکمل کرتا ہے جی تو اس کے پاس ایک سکل بھی نہیں ہوتی. بالکل وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے دل میں خوف اور ڈر اور بزدلی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. بالکل بالکل بالکل. جبکہ اس کے برعکس وہ بچہ جس کو صرف بیسک نالج تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیتا ہے وہ اور زیادہ آگے نکل جاتا ہے. تو ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے نظام تعلیم کے اندر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سچی بات ہے یہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے. بالکل یہی بات اس بات پہ متفق نہیں ہو رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بالکل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم کون سے بچوں کو لانے جائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جی آپ مچھلی آپ بندر ہاتھی شیر ان سب کو نہیں کہہ سکتے درخت پہ چڑھے. جی بالکل. نظام تعلیم مچھلی بندر ہاتھی شیر سب کو کہتا ہے کہ درخت پہ چڑھے. بالکل. ضروری نہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس میتھس کو لائک کرتا ہو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا میتھ کو. وہ ہو سکتا ہے وہ کیمسٹری کو نہ پڑھنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ انگریزی کو نہ پڑھنا چاہتا ہو. لیکن ہمارے نظام تعلیم کے اندر اس تمام سوچ رکھنے والے بچوں کو ہر قسم کی سوچ رکھنے والے بچوں کو ایک ہی چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے. بالکل. ایک ہی قسم کا تعلیمی نظام جو ہے اس سے چلنا پڑ رہا ہے. ایک ہی طرح کی چیزوں کو لے کے چلنا پڑ رہا ہے. دیکھیں جی ایک اور اس میں ہمارے نظام تعلیم جی ایک اور چیز ہے جی جی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پبلک جو ہے وہ ادارے ہیں اور پرائیویٹ پارٹنرشپ جی بالکل بالکل ان میں بڑا فرق ہے. جی جی اس کے ساتھ ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. ہاں جی وہ اب آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں. جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہر ادارہ اپنا نظام تعلیم چاہتا ہے. فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں جی اور پنجاب یونیورسٹی. جی جی اب قائد اعظم یونیورسٹی میں ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ کام ہوتا ہے. جی جی پنجاب یونیورسٹی کے اندر اینول سسٹم چل رہا ہے. اب دونوں چیزوں میں تضاد ہے. اب دو لوگوں نے ایک جگہ پہ فیلڈ پہ جا کے کام کرنا ہے تو ان کی سوچ ایک جیسی نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے.
ایک اور بات، فن لینڈ کے اندر جو سب سے بہترین نظام تعلیم ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں 5 سال تک آپ کو ایجوکیشن کی تعلیم لینا ضروری ہے آپ کے لیے 5 سال کے لیے. بالکل. ہمارے ہاں جب بندہ، میں معذرت کے ساتھ دوستوں سے، معاشرے سے، ٹیچرز اپنے بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، کہ جو بندہ مختلف چیزوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا اس کو ہم تعلیم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نظام تعلیم میں بے شمار فقدان ہے. پھر ہمارے پاس نظام تعلیم کے اندر دیکھیں $40,000 پہ اچھے نظام تعلیم میں ایک ٹیچر کو دی جاتی ہے. ہمارے نظام تعلیم کے اندر ایک ٹیچر اپنی تنخواہ پہ ایک خاندان کا گزارا ہی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا، بالکل بجا فرمایا. وہ صبح 8 بجے سے 2 بجے کے بعد اگر وہ کام نہ کرے، وہ دہاڑی نہ کرے، وہ کسی جگہ جا کے مزدوری نہ کرے، وہ کسی کام کو نہ کرے تو اس کے گھر کا اخراجات، بنیادی اخراجات نہیں پورے نہیں ہوتے. بالکل صحیح فرمایا. ٹیچر تو وہ ہے جو 24 گھنٹے ٹیچر رہے، وہ تب جا کے بہت ایزی جا کے. اچھا، یہ یورپ، شاہ صاحب، یورپ میں یا دیگر ممالک میں اور پاکستان میں ٹیچرز کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ معاشی طور پہ جتنی پے دی جاتی ہے پاکستان میں، اور یا ٹیچر کو جتنی عزت دی جاتی ہے، کیا باقی ممالک میں بھی ایسا ہے یا پاکستان میں تھوڑا مختلف ہے؟ دیکھیں جی، سچی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیچر کی رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں پھر اسی طرف معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اس کا بے شمار فقدان ہے. اب وہ ٹیچر کے عزت کا فقدان کیوں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں اس کے اپنا کردار بھی ہو سکتا ہے، اس میں معاشرے کا کردار بھی ہو سکتا ہے، اس میں والدین کی تربیت بھی ہو سکتی ہے، اس میں لوگوں کا بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر کیا دے رہا ہے. بالکل. جو پڑھی لکھی قومیں، جو کامیاب قومیں جن کو تصور کیا جاتا ہے، وہ قومیں ٹیچر کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتی ہیں، بہت زیادہ ریگارڈ دیتی ہیں. یہ وائس ورثہ ہے. دونوں چیزیں برابر ہو رہی ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے. بالکل. اگر یہاں پہ آپ نے یہ پہلے بات کی ہے کہ استاد کا اپنا بھی ایک کردار ہوتا ہے اور وہ خود بھی ذمہ دار ہے اس سسٹم میں. اگر اس کو مقام نہیں مل رہا تو ٹیچر خود بھی ذمہ دار ہے. جی، ٹیچر کے کردار کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا. دیکھیں جی، ٹیچر جو ہے نا اس کے اندر کچھ چیزیں ہونا ضروری ہیں. سب سے پہلے کہ اس کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. وہ جو کام کر رہا ہے اس کو وہ ایموشنز کے ساتھ کرے، دلی طور پر کرے. وہ دلی طور پہ کرے. میں سچی بات ہے، بلیو می، میں زندگی میں کبھی بھی ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا. اچھا. میں کبھی بھی زندگی میں ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا، میری کبھی خواہش یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن ٹیچر بننے کے بعد میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. اس میں بے شمار محرکات ہو سکتے ہیں، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کے بعد ٹیچنگ نے ہی عزت، ایک مقام میں عزت اور مقام دیا ہے. تو اب میں اس پروفیشن میں بے حد خوش ہوں. جیسے میں پہلی بات کر رہا تھا، ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور بات جو ہے وہ ہے اسپرچول کوئی بات ہونی چاہیے. جی بالکل. آپ کے اندر روحانی طور پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ٹیچر ہوں تو میں نے کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، ٹیچر ماسٹ بی ویژنری. اس کے پاس ویژن نہیں ہے نا، میں نے چیزوں کو چینج کرنا ہے، میں نے لوگوں کے اندر تبدیلی لانی ہے، میں نے لوگوں کے رویوں کے اندر تبدیلی لانی ہے، میں نے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. تو وہ اگر وہ نہیں ہوگا، یہ 3 چیزیں، ایموشنل اٹیچمنٹ، بالکل، اسپرچول اس میں فوکس نہ ہو یا ویژن نہ ہو، تو پھر ٹیچر کا کردار جو ہے یا اس کی معاشرے میں جو عزت ہے وہ نہیں ہو سکتی. دیکھیے، ایک ٹیچر ہے وہ کنٹینٹ بیس اچھا چل رہا ہے، جی وہ اچھی تعلیم دے رہا ہے، جی وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، تو بچے اس کی رسپیکٹ کریں گے. دوسری پاسبل بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے، اگر بے شک وہ کنٹینٹ بیس میں تھوڑا سا کم ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت اچھا ہے. تو دیکھیے، آپ وہی ٹیچر ہیں کہ آپ کو بچے پھر گیٹ تک چھوڑنا
ایسا ہے بالکل مناسب سمجھتے ہیں، بچے آپ کے احترام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ بعد میں ملتے ہیں تو بھی آپ کا احترام کرتے ہیں۔ یقین کیجئے شاہ صاحب کہ جب ہم لوگ اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو جہاں سے ہمارے اساتذہ کرام کو آنا ہوتا تھا وہاں پہ ویٹ کیا کرتے تھے، ان کی وہ سائیکل ہوتی تھی، اس کو سائیکل کو پکڑ لیتے تھے اور سر جو ہے ان کو بڑے پیار سے اور سلام کر کے سب سے پہلے لایا جاتا تھا، سائیکل کو صاف کرتے تھے، باقاعدہ اس کو چمکایا جاتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، اساتذہ کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی۔ یہ ایک المیہ ہے کہ یہ ابھی مار نہیں پیار، اساتذہ اکثر یہ گلا کرتے ہیں کہ یہ مار نہیں پیار والا جو ایشو آیا ہے اس وجہ سے طلبہ جو ہے ان میں اساتذہ کا احترام نہیں رہا، اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، اب جب سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے، جب سے یہ نظام سامنے آیا، جی جی، اس کے بعد بچوں نے 99% نمبرز دینا شروع کیے۔ جی جی، اب ہم نے 99% نمبرز تو دینا شروع کر دیے، جی جی، بچوں کو ایک سسٹم کے تحت گزارنا تو شروع کر دیا، جی بالکل، لیکن اخلاقیات جو ہے وہ ان کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا۔ بالکل، ہم ان چیزوں کو جب نہیں سکھائیں گے، بچوں کے اندر بڑے کا ادب نہیں سکھائیں گے، جی جی، بڑے کا احترام نہیں سکھائیں گے، جی، ہم چیزوں کو معاشرتی طور پر چلنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے بچوں کو، تو وہ چیزیں اسی طرح ہمارے پاس ریزلٹس آئیں گے، بچے پھر وہ احترام نہیں کریں گے۔ دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ اب یہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ تھوڑا سختی سے پیش آ جاتے ہیں یا تھوڑی چیزوں کو آگے پیچھے کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظام کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک اور بات ہے، آپ پی ٹی یو کے رہنما بھی ہیں، تو ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے گورنمنٹ کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بیماری ہے، وبا، اس کی وجہ سے لوگ سکول نہیں جا پا رہے ہیں، ان کو پے ملنی چاہیے، لیکن پرائیویٹ سکولز جتنے بہت سارے بڑے بڑے سکولز بھی ہیں، لیکن یہ کہ چھوٹے سکول ہیں دم توڑ رہے ہیں، کہیں پہ ایسا ہے کہ سانس تک بحال نہیں ہے، اتنی بھی آمدن نہیں ہے۔ پرائیویٹ سکول کو مافیا کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ ایسے سکول ہیں جو گلی اور محلوں میں ہیں جن میں واحد بزنس کے طور پر بھی اس پرائیویٹ سکول کو لیا جا رہا تھا۔ یقین کیجئے کہ یہاں منڈی بہودین میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کا سکول تھا، تو انہوں نے مکان کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے سکول کا جتنا سامان ہے وہ شفٹ کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا ہے۔ کیا یہ کیا ہونے والا ہے پاکستان میں؟ کیا جتنے یہ سکول ابھی دم توڑ رہے ہیں کیا ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا سوال کے دو حصے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے، اس مصیبت سے جی لوگوں کو نجات دلائے، پوری دنیا کے لوگوں کو نجات دلائے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ جی جی، پہلے گورنمنٹ ٹیچرز کی طرف آتے ہیں جی۔ پرویز صاحب، گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف گھر میں بیٹھے ہوئے اور پے لے رہے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں۔ جی جی، لیکن میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جی جتنے بھی احساس سینٹر ہیں ان تمام سینٹر پر گورنمنٹ ٹیچرز بالکل فری ڈیوٹیز دے رہے ہیں، جی بالکل، اور بے شمار ٹیچرز جو ہیں بیچارے، ان بیچاروں کو اس ڈیوٹی کی وجہ سے کرونا وائرس ہوا۔ اچھا، اور ایک اور بات، ہمارا جو جب ہم جاب پہ نہیں جاتے تو ایک ہمارا ٹریولنگ الاؤنس ہوتا ہے، جی بالکل ہوتا ہے، وہ الاؤنس کنوینس الاؤنس جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں دیا گیا ان ٹیچرز کو بھی، جی جی، لیکن ان کی طرف سے ایک اور وہ جا رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں جب سے احساس پروگرام شروع ہے۔ جی جی، ہیڈ ماسٹر صاحب تمام کلاس 4 اور بدل بدل کر ڈیوٹیز، ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ٹیچر صاحبان جو ہیں، جب مشکل صورتحال تھی تو لوگوں کو گھروں میں کوارنٹائن کرنے کا پہلی دفعہ جب نظام آیا تو اس وقت ٹیچرز جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ جی میں نے دیکھا بالکل اساتذہ کرام کی ڈیوٹیاں بھی تھیں اور لوگ جایا بھی کرتے تھے، جو ہے وہ 12 گھنٹے تک مشتمل تھی، 12 گھنٹے۔ اور صرف ٹیچرز یہ نہیں کر رہے تھے، ٹیچرز جو ہیں وہ اس گھر کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے تھے، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بھی دیکھ جا رہے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے جس کی طرف لوگوں کو اس کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیچرز جو ہیں وہ بالکل مکمل طریقے سے کام وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ الیکشن ہو تو اساتذہ کرام
کہیں پہ کوئی بیماری ہو تو اساتذہ کرام، مردم شماری ہو تو اساتذہ کرام، ووٹر لسٹ بنانی ہو تو اساتذہ کرام، ہر جگہ پہ اساتذہ کرام۔ ایک دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک تحصیل میں وہ چنگیوں کا ٹھیکہ نہیں ہو پایا تھا، تو اس میں بھی اساتذہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ استاد ہر میدان میں آگے ہے اور ہر میدان میں کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو جب بھی جہاں بھی بلایا جائے گا اساتذہ یقیناً آتے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے۔ یہ پرائیویٹ سکولز کی جو ابھی ہم نے بات کی کہ جو دم توڑ رہے ہیں، آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا اس کو میں نے مکمل کیا۔ دوسری بات پرائیویٹ سکولز جو ہے، جی سچی بات ہے بہت مشکل صورتحال میں جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں۔ پرائیویٹ سکولز جو ہیں جو بہت بڑے انویسٹر نہیں ہیں، چھوٹے اسکول جو ہیں ان کے لیے بے شمار مشکلات ہیں۔ ان کے دیکھیں جی اب آپ 12,000 لوگوں کو تو دے رہے ہیں، جو لوگ مزدوری بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ٹیچر بیچارہ نہ تو اکیڈمی جا سکتا ہے نہ ٹیوشن پڑھا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ایک ٹیچر صاحب نے ہوم ٹیوشن جو ہے وہ بھوک سے تنگ آ کر ہوم ٹیوشن جو ہے کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایک طرف جو پرائیویٹ سکولز کے جو مالکان ہیں ان کے لیے مشکل صورتحال ہے، دوسری طرف جو ان کے امپلائیز ہیں ان کے لیے مشکل صورتحال، ان کے لیے بھی مشکل صورتحال۔ جوتوں کے دکان میں میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ جوتوں کی دکان میں وہ کسٹمرز کو جوتے دکھا رہی تھی، تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے بیٹا، آپ یہ کیوں کام؟ انہوں نے کہا کہ میں پرائیویٹ سکول میں پہلے ٹیچر تھی، تو اب یہ ہوا ہے کہ وہاں تو جاب رہی نہیں، تو اب میں ظاہر ہے کوئی نہ کچھ تو کروں گی۔ دیکھیں جی اب گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے 20% فیس کم کر دی ہے اور لوگ جو ہے وہ فیس دے رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ فیس دے رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ اساتذہ جہاں تک میری بات ہوئی ہے بالکل بھی لوگ فیس پے نہیں کر رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فیس کے بغیر دوبارہ سے ہم سکول چینج کریں گے۔ لوگوں نے سوچ رکھا ہوگا، لازمی بات ہے کہ ایک سکول سے دوسرے سکول میں جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا کہ واجبات جب تک کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ دوسرے سکول میں شفٹ نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں جی سچی بات ہے، لوگ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حل نکال لیتے ہیں جس سے پرابلم ہوتی ہے۔ اب وہی پرائیویٹ سکول والوں کے جو بچے ہیں وہ گورنمنٹ میں داخلہ لے رہے ہیں، گورنمنٹ میں فیس 20 روپے ہے، جب وہ ادارے کھولیں گے وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، تو یوں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کو پراپر پالیسی بنانی چاہیے۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوا ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی ادارے سے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں کہ جس مہینے میں وہ آپ کے پاس آیا ہے اس مہینے کے واجبات وہ پچھلے سکول میں پے کر کے آیا ہے تو آپ اس کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ سکولوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے۔ جی اگر ایک بچہ آج گورنمنٹ سیکٹر میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی 20 روپے فیس ہے، جو اس دن کرونا کو ختم ہونے کے بعد پرائیویٹ سکول کھلے گا وہ واپس پھر اس سکول میں آ کے داخل ہو جائے گا، تو وہ 3 جو منتھ ہیں اس کی فیس کدھر جائے گی؟ وہ لیٹر تو بنوا لے گا گورنمنٹ سے، یا کسی سستے تھوڑی فیس والے اسکول میں کرے۔ میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو سود کے بغیر قرضے دیں جو مالکان ہیں، تاکہ وہ اپنے نظام کو چلا سکیں، تاکہ لوگوں کو جو جیسا کہ دیگر سیکٹرز میں کیا گیا ہے، جی ایسے ہی ہے اس میں کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، اور ان لوگوں کو اگر وہ اہل ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نوکری دی جائے، ان کو سرکاری ملازمت میں ایڈجسٹ کیا جائے۔ ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں، اور ان لوگوں کی داد رسی کی جائے، ان لوگوں کو ان کی ڈگریز کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یہ جو انصاف امداد پروگرام ہے اس میں کوئی نہ کوئی حل تو ان کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ بہرحال یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں حالات جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور یقین ہے ہمارا اپنے پروردگار پر کہ جب اندھیرا ہے تو روشنی ضرور آئے گی۔ شاہ صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے تعلیم کے حوالے سے، لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ کیا تجویز کریں کہ پاکستان میں جو بچے ہیں وہ بہتر مستقبل کی طرف اچھی تعلیم حاصل کر کے جائیں؟ دیکھیں جی جب تک آپ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں نہ کریں گے بچوں کی، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں یہ ہے مچھلی
मछली, बंदर, शेर, हाथी या कोई और जानवर, सबको एक जगह एक दरख्त पे चढ़ना पड़ा। जी जी। घर के अंदर सब की तरफ से यही फोकस होता है, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। जब किसी बच्चे से पूछे तो वो यही दो चीज़ें बताता है, पायलट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। जी जी। अक्सर जब वालिदैन जो है वो सिर्फ इसी बात पे फोकस करते हैं तो वो काम खराब है। जी जी। ये इंतहाई ज़रूरी है कि कैरियर काउंसलिंग हो जी, वालिदैन को आगाही हो और टीचर्स को आगाही हो। थोड़ा सा मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा टीचर्स के लिए। एक अच्छा टीचर वो है जिसको ये इल्म हो कि कौन किसी यूनिवर्सिटी में कब दाखिला हो रहा है जी, कौन सी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट कब लग रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज कौन से इदारे में फ़ीस कितनी है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वालिदैन के लिए भी ये है, वो कम अज़ कम बच्चों की राय की अहमियत जो है उसको सामने रखें। हमारे अच्छा, बच्चों से ये पूछना चाहिए या मतलब उनके रुझान को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। हमारा जो माशरा है इसमें ज़्यादातर कल भी एक जगह बात हो रही थी कि वो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं। जी बिल्कुल। अगर पप्पू के बेटे या खाला के बेटे ने जो है वो डॉक्टर बन गया है तो बच्चों बेचारों के लिए वो मुसीबत बन जाती है। जी जी बिल्कुल, वो सारे रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं कि वो देखें उसकी तरफ देखें वो इस तरह बन गया, आपने भी ऐसे बनना है। और ये चीज़ें जो है ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर करती हैं। जी जी। एक बच्चे का माइंड सेट है कि वो जो है वो नहीं पढ़ना चाहता, वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो उसको उसकी तैयारी करवानी चाहिए। जो बच्चे के अंदर सलाहियतें हैं उसके मुताबिक वालिदैन को चलना चाहिए। सही फरमाया आपने जी। पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि अच्छा और मिसाली टीचर कैसा होना चाहिए, उसका किरदार क्या होना चाहिए। आप ट्रेनिंग मास्टर भी हैं, जैसे ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग जो है ये हर माशरे में, हर फील्ड में और हर मैदान में ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से कुछ तरबियत हासिल करता है। असातिज़ा कराम की तरबियत कराई जाती है पाकिस्तान में। आप इसके ट्रेनर भी हैं और आपने बहुत सारा अचीव भी किया। आपको गवर्नमेंट की अपना इंटरनेशनल स्कूल्स की तरफ से आपको अवार्ड भी दिया गया है। तो ये ट्रेनिंग के हवाले से ये बताइए कि इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या आपके ट्रेनिंग कराने के बाद क्या असातिज़ा में कोई बेहतरी आई है। और एक ज़ैली सवाल ये है कि जब आप ट्रेनिंग कराते हैं तो असातिज़ा जो है वो मुस्बत तरीके से ट्रेनिंग हासिल करते हैं या उसे किस अंदाज में लेते हैं? अच्छा जी, एक मेरा आपसे इससे पहले सवाल है। जी जी। आप क्रिकेट देखते होंगे, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी क्रिकेट में वसीम अकरम मेरा बहुत फेवरेट मेरे, क्योंकि मैं जब क्रिकेट का शौकीन था तो वसीम अकरम थे, इमरान खान थे। तो अभी भी मैं मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, अब सब का नाम किसी का भी ऐसा ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने क्रिकेट में जो कुछ हासिल किया है उस दौर से वसीम अकरम के बाद अभी तक मेरे तो ज़हन में ऐसा कोई भी नहीं आ रहा। जी जी, मेरा सवाल करने का मकसद ये था जी जी कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर भी आप देख लेना, दुनिया का सबसे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लेते हैं विराट कोहली की, तो देखेगा वो भी ट्रेनिंग सेशन में जाएगा जी। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जी और वो ट्रेनिंग सेशन की तरफ जा रहा है। जी जी। क्यों ट्रेनिंग सेशन की तरफ जा रहा है? क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अब दुनिया के सबसे एक्सपर्ट बंदे को अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग की अपने काम में ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत के बारे में मैं बात क्लियर करूँ कि ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग ज़रूरी है। जैसे एक और बात मैंने की कि फिनलैंड के अंदर आप टीचर्स तब बन सकते हैं जब 5 साल तक आप बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। आप टीचर बन ही नहीं सकते अगर आपने 5 साल तक ट्रेनिंग नहीं की। अच्छा, वो तो यहाँ पे भी है कि कोर्स कराए जाते हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जी जी। हमारे पास अब ये है कि आप टीचर भर्ती हो गया तो आपको बीएड करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आपने बीएड किस तरह करें? आप फासलाती तालीम से कर लें बीएड। जी बिल्कुल। उसमें असाइनमेंट्स के किस तरह आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी इसको बेहतर जानता हूँ किस तरह असाइनमेंट्स का कल्चर है, उसके बाद कैसे एग्जाम होते हैं। तो जो एक वाहिद ट्रेनिंग करवाई जाती है बीएड की, अब थोड़ा सा उसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। वो 10-15 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है बस। ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है और 15 दिन के अंदर आप कितना सिखा लेते हैं। जी।
देखिए अगर आपके पास 11,000 5 साल की बात बहुत बड़ी है, 5 साल किधर और ये 15 दिन की ट्रेनिंग। दुनिया के अंदर ये सिस्टम है कि अगर आपने कोई डिग्री की है तो उसके 5 साल बाद वो डिग्री वैलिड नहीं है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर। सही। 5 साल बाद वो आपकी डिग्री कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है 1950 का, बिल्कुल, और आप किसी भी शोबे में चले जाते हैं, ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग जी वो हर सेशन में होनी चाहिए। हर टीचिंग सेशन के बाद आपकी कम अज कम 30 से 35 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब मैं ट्रेनिंग पर जाता हूँ, सच्ची बात है, 5-7 दिन जब ट्रेनिंग होती है तो उसके बाद बिहेवियर ही चेंज होता है। बिल्कुल, आपका घर में बिहेवियर चेंज होता है, आपका क्लासरूम के अंदर बिहेवियर चेंज होता है, आपका अपने कोलीग्स के साथ बिहेवियर चेंज होता है, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। दूसरी बात ट्रेनिंग की ये होती है कि जब आप कुछ तो एक तो कंटेंट आपको दिया जाता है, कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो एक और बात है, वो भी आप सीखते हैं। एक उससे और कमाल बात ये है कि जब मुख्तलिफ स्कूलों से, मुख्तलिफ कॉलेजेस से, मुख्तलिफ जगह से आपके पास दोस्त इकट्ठे होते हैं तो अपने मसाइल को आप डिस्कस करते हैं। जब आप अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं तो उनका सलूशन मिलता है। बिल्कुल, ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है। कोई एक टॉपिक दिया जाता है तो उस पर सभी डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही हो, उसका भी वहाँ पे हल मिलता है। जी ज़रूरी नहीं कि कोई एक टॉपिक दिया जाए तो उस पर ही सिर्फ बात हो। जी जी, ये भी हो सकता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो 4-5 टीचर्स चाय की मेज़ पे अगर इकट्ठे बैठे हैं, ट्रेनिंग सेशन में ब्रेक हुई है, जी, हो सकता है उन्हें कोई किसी मसले का हल वहाँ पे मिल जाए। बहुत दफ़ा मैंने देखा है अपनी थोड़े से वक्त के अंदर, मैंने बेशुमार लोगों को ट्रेनिंग करवाई है इस 3 साल सेशन के अंदर, 2.5 साल में। मैंने देखा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि लोग जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। एक और चीज़ ट्रेनिंग के हवाले से, वेरी अनफॉर्चुनेट, जो बंदा ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है उसके बाकी स्कूल वाले ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं इसने कौन सा गुनाह कर दिया है। हालांकि वो अपने स्कूल से भी दूर जाता है। जी बिल्कुल, वो टाइम भी ज़्यादा देता है, वो काम भी ज़्यादा करता है और कुछ ना कुछ सीख के आ रहा होता है, तो उसके जाने के बाद उस पर बर्डन ज़्यादा डालने की कोशिश की जाती है। ये भी कुछ जगह पे जो है वो देखा गया है ऐसे मामला के। अच्छा, हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमारे सीओ साहब जो हैं वो PhD डॉक्टर हैं और बड़े मेहनती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो लेवल बहुत नीचे था एजुकेशनल हिसाब से, जो 36 अजला में एक रैंकिंग की जाती है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इसको अप लेवल भी किया। उनकी कोशिश अपनी जगह, आप लोगों की ट्रेनिंग की कोशिश अपनी जगह। असातिज़ा को जो आप ट्रेनिंग देते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करते हैं असातिज़ा अपने स्कूलों में जाके, या उसका कोई चेकिंग का निज़ाम है कि जो आपने ट्रेन किया उनको, या जो कंटेंट आप उनको देते हैं, क्या वो वहाँ पे यूज़ भी करते हैं स्कूलों में? देखिए जी, जो कंटेंट हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जो आगे हम उसको डिलीवर करते हैं, जी जी, उसकी 2 चीज़ें जी। कुछ जगह पे नौजवान लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं, जी जी, कुछ तजर्बाकार लोग भी मेहनत करते हैं, वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, हमारा एक ग्रुप बनता है, उसमें जो है वो लोग शेयर करते हैं उन चीज़ों को जो क्लासरूम में वो जाके करवा रहे होते हैं, जी जी। लेकिन इनकी तादाद, ऐसे लोगों की तादाद कम है। सही है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। देखिए, डॉक्टर साहब साहब का आपने जिक्र किया, डॉक्टर साहब साहब जो है मेरी उनसे जितनी दफ़ा भी मुलाकात हुई है तो उनसे खुश अखलाक हैं वो, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। वो टीचर को कहते हैं, एहतराम देने की बात करते हैं, तो उनका रवैया जो है वो बड़ा मैटर करता है। जी बिल्कुल, जब आपका टीम का कैप्टन जो है वो आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है तो टीम और जज्बे से, डिपेंड करता है, कैप्टन ही टीम को खिलाता है। और यकीनन मैंने पहले जिक्र किया है कि डॉक्टर सैफ साहब जो हैं उनका एक बड़ा अच्छा रोल है, मॉडल हैं वो, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त वो मौजूद हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। वो असातिज़ा के मसाइल हैं उनको हल करते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, दफ्तरों में जितने मामलात होते हैं, लेकिन तालीम के हवाले से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपका कोई मसला है, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ये आर्डर होता है कि जब आपको कोई मसला हो तो आप
ایجوکیشنل آورس کے بعد دفتر میں تشریف لائیں تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، حل بھی کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. ٹریننگ کے حوالے سے آپ لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. چلیں 100 میں سے اگر 10 امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیے سے دیا روشن ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں مزید امید ہے کہ اور بھی بہتری آئے گی. اچھا، تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں کون کون سی ایسی اصلاحات آپ کے خیال میں ہونی چاہیے کہ تعلیمی ادارے اور ان کا نظام بہتر ہو سکے؟ ہم تعلیمی اداروں کے اندر مطلب بلڈنگز بنائی گئی ہیں، آج کل تو پانی کا نظام، واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں، کیمرے سیکورٹی کے حساب سے لگوائے گئے ہیں، وہاں پہ صفائی کا نظام بہتر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ایک بات اگر آپ غور سے دیکھیے گا، جی پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کی جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں ان کی سب سے بہترین عمارتیں ہوں گی. جی جی بالکل. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بے شمار عمارتیں صبح 8 سے صرف 12 بجے تک ان کا یوز یا 2 بجے تک ان کا یوز ہوتا ہے. جی گورنمنٹ کو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کا استعمال سیکنڈ ٹائم بھی کرے. اس میں اچھا کچھ یہ پیچھے کچھ عرصہ ہوا ہے کہ سیکنڈ شفٹ بھی شروع کی ہے مختلف اسکولوں میں اور اساتذہ جو ہیں وہی گورنمنٹ کے اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھرتی بھی کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے وہ اس کو ختم کر دی ہے. یہی تو پرابلم ہے ہمارے ہاں. جو پالیسی بنائی جاتی ہے نئی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. جی آپ دیکھیں 2010 میں ایک شاندار تعلیمی پالیسی آئی، اس کے اہداف رکھے گئے، اس کو چیزوں کو لے کے چلنے کی بات کی گئی. اس وقت ہمارے پاس جو شرح خواندگی تھی 58% تھی اور آج بھی 58%. لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہم اسی سچویشن پہ کھڑے ہوئے. تعلیمی اداروں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون سے کیپیبل لوگ جو ہیں ان کو دیا جائے. کیپیبل لوگوں کو اور انرجیٹک لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا اختیارات دیے جانے چاہیے. اداروں کے جو انچارج ہیں وہ انچارجز جو ہیں، دیکھیے جس ادارے کے اندر آپ کا انچارج جو ہے وہ نیچے والے لوگوں سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جی جی وہ ادارہ ترقی کر رہا ہے. آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیجیے جس ادارے کے اندر انچارج اور جو ٹیچرز ہیں ان میں کھینچا تانی ہے، کبھی کبھی گروپس بن جاتے ہیں اور 2-2 4-4 لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور صرف وہ ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر فوکس جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ تعلیم والا ماحول نہیں رہتا. ٹیچر جب تک ایزی نہیں ہوگا، جب تک انچارج ایزی نہیں ہوگا تو وہ کیسے چیزوں کو جاتا. میرا صرف 1 پوائنٹ ہے چلتا ہے جی کہ آپ تعلیم کے اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اس میں ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کھینچا تانی کا جو ماحول ہے اس کو کم کیا جائے. مختلف پریشر ڈالے جاتے ہیں، یہ والی چیز نہیں ہوئی، یہ والی چیز نہیں ہوئی. لیکن جی کسی بھی اچھے تعلیمی نظام کے اندر ٹیچر کے لیے سزا نہیں ہے. جی بالکل. یہاں پہ ٹیچر کے لیے سزا ہے تو اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ رٹا سسٹم یا کسی بائی ہک اور بائی کروک وہ رزلٹ آپ کو اچیو کرے جو کچھ بھی ہو. تو اس سے آپ بچے جو ہیں وہ قابل بچے نہیں بنا رہے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی ہکس اور بائی کروکس، لیکن اب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ بائی ہکس اور بائی کروکس نہیں بلکہ صرف بائی ہکس ہی آپ بچوں کو پڑھائیں. یہ ہے کہ پیار، اور بچہ جو ہے نا وہ پھول کی طرح ہوتا ہے. یقین کیجئے شاہ صاحب کہ اگر آپ صرف اتنا سوچیں کہ اگر آپ کے اپنے بچے ہوں تو آپ کیا ان کو اسی طرح تعلیم دیں گے یا اسی طرح. یہ مار والا سسٹم تو میں بھی نہیں مانتا کہ بچے کو ڈانٹ کے مار کے نہ پڑھایا جا سکتا ہے نہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. جو کچھ آپ ٹریننگ دیتے ہیں ان ٹریننگز میں نے بیٹھ کے دیکھا ہے کہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ بچہ پھول کی مانند ہوتا ہے اور بچہ ایک کورا کاغذ ہوتا ہے. اس پر آپ کے پاس صفحات موجود ہیں، آپ کچھ بھی اس پر تحریر کریں گے تو ظاہر ہے وہ ایک زمانے کی کتاب بنے گا اور جا کر کچھ دنیا جب اس کا مطالعہ کرے گی تو وہی کچھ حاصل کرے گی. بات آپ کی صحیح ہے. ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ذاتی طور پہ
آپ سے کچھ سوالات ہیں کہ عام زندگی میں تو آپ ہمیں نظر آتے ہیں انرجیٹک ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، کہیں پہ اساتذہ کے مسائل لے کر چل رہے ہیں. عام زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں شاہ صاحب زندگی میں، وہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو جو یہاں پہ بیان کرنا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا بے شمار واقعات ہوتے ہیں، میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. جی جی. انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کا ہم کام کر رہے تھے. جی. ہمیں انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرنا پڑ رہی تھی. جی جی. اور اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 7 ایکٹیویٹیز کرنا ضروری تھی. اچھا. اور 7 ایکٹیویٹیز کی 3 سب ایکٹیویٹیز تھیں. جی جی. 3 ایکٹیویٹیز ہم نے فارن جو اسکول ہیں ان سے کرنی تھی اور 4 ایکٹیویٹیز پاکستان کے اسکولوں کے ساتھ کرنی تھی. ہم نے ایک تو نیپال کا اسکول تھا ان کے ساتھ کام کیا، ایک مصر کا اسکول تھا ان کے ساتھ کام کیا، ایک فلسطین کا اسکول تھا. اب ہم نے 6 جو ہے ایکٹیویٹیز 6 اسکولوں کے ساتھ کو مکمل کرنی، ساری چیزیں مکمل ہو گئی. 7ویں اسکول کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہونے کے بعد رابطہ کم ہونا شروع ہو گیا. رابطہ ہو ہی نہیں رہا. 20-25 دن ہم نے انتظار کیا. 20-25 دن کے بعد پرویز صاحب وہ جو ٹیچرز تھیں ان کا مجھ سے رابطہ ہوا. انہوں نے مجھے ایک پکچر بھیجی. جی جی. اس میں نے دیکھا کہ یہ پارٹ آف باڈی جو ہے اس پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. شی ٹولڈ می کہ ان کو جو ہے وہ بم کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی تھی. اچھا. دیکھیے ہم جیسے ابھی میں مسائل کی بات کر رہا تھا میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے. دیکھیے یہ لوگ کس طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں. بالکل. پھر میں نے ان کا انتظار یہاں پہ سر میں درد ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے چھٹی دی جائے اور 1 ماہ کی چھٹی دی جائے. سچی بات ہے. ان کی پوری لیگ جو ہے وہ محترمہ کی شل تھی پوری، وہ زخمی تھی. اچھا. میں نے پھر ان کا انتظار کیا، ان کے ٹھیک ہونے تک انتظار کیا. ہمارا جو ہم نے سبمٹ کرنی تھی، فائل بنانی تھی، ہم نے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا تھا سلائڈوں پہ، ہم نے اس کو روک کے رکھا. ہم نے ان کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا. ہمارے پاس اس وقت بے شمار اپرچونیٹیز تھیں. مختلف کنٹریز کی طرف سے ہمیں رابطہ کیا جا رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر دیں، ہمارے ساتھ کر دیں. ہم نے صحیح بات ہے وہ واقعہ جو ہے وہ مجھے اکثر تعلیمی حوالے سے جب بات کرنی پڑے تو یاد رہ گیا. وہ مجھے یاد رہتا ہے کہ لوگ کتنی مشکل میں کام کر رہے ہیں. اچھا. زندگی میں انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ میں ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا، حادثاتی طور پہ بن گیا، اور ٹیچر بننے کے بعد یہاں عزت و احترام ملا اور آپ خوش بھی ہیں. زندگی میں مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا. ایک اپنی خواہش بتائیے گا اور ایک ایسی خواہش جو آپ کو بے قرار رکھتی ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا. یہ 2 خواہشیں بتائیے. سچی طور پہ بے شمار انسان کی خواہش ہوتی ہے. جی بالکل. جو پوری نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے ساری خواہشیں. جی ظاہر ہے. کچھ خواہشیں ادھوری ہو. وہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے، شاید اس کا مفہوم اس طرح سے سیکھنا چاہوں. جب آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں. جی. ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں جو ہے وہ جتنی زیادہ رسپیکٹ ارن کر سکتا ہوں وہ کروں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. ماشاء اللہ. کامیابی دی ہے. جیسے ملک کے حوالے سے ہے، ملک کے حوالے سے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک آئیڈیالوجی آپ کی کنسپٹ کی جاتی ہے، آپ کو ملک کے ساتھ پیار کی بات کی جاتی ہے. جی بالکل. بے شمار مسائل ہیں. دل دعا کرتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوتے ہیں اپنی زندگی میں دیکھ لیں. اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیں کہ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ آسانیاں بھی دیکھیں، مشکلات کے بعد آسانیاں. بہت اچھی خواہش ہے شاہ صاحب. بہت ساری باتیں ہم نے کی، بہت سارے موضوعات پہ ڈسکس بھی ہوا. پروگرام کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اور جانے سے پہلے آپ میرے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ویورز کے لیے میرا بڑا دل سے پیغام ہے. جی جی. ہم نے آپ اگر تھوڑا سا اسٹڈی کریں، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایسا ہوتا تھا کہ بڑوں کا ادب بہت زیادہ ہوتا تھا. جی.
والدین کا ادب بہت زیادہ ہوتا تھا، اب اس کی بہت زیادہ کمی آ رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ والدین آپ کے لیے کتنی مشکلات کے بعد آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو بہتر زندگی دینے کے لیے، آپ کو آسائشیں دینے کے لیے وہ کتنی تگود اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ خدا را ان کا احترام ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آج کے مہمان تھے سید مدثر حسین بخاری صاحب، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹپس دی ہیں ہمیں زندگی کے لیے اور تعلیم کے لیے، اسی لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ انشاءاللہ وہ ناظرین کہتے ہیں کہ وقت دھواں ہوتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے ہوا میں، وقت اتنا ہی تھا جو آپ کے ساتھ گزرا، یقین کیجئے کہ پتہ نہیں چلا، اور یہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا ہے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ انسان جو ہے زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے، دن بھر کی کارروائیوں کو آنکھیں بند کر کے اپنی اس سکرین جو تاریک سکرین بنتی ہے اس پر دیکھیے گا۔ آج کے دن کچھ اچھا کیا ہے تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا، اور اگر کچھ برائی سرزد ہوئی ہے تو اپنے پروردگار سے معافی مانگیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی ٹائم اسی وقت زندگی نے وفا کی سانسیں رہیں تو ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔